अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे खौफनाक राज हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। बहुत सी ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो मौजूद हैं। आज का ये वाक़या एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाता है। ये इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या हमें भेजा है साजिद ने कराची से। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम साजिद है। मैं कराची का रिहायशी हूँ। ये वाक़या जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, सन 2002 में मेरे साथ पेश आया। मेरी रिहाइश कराची के इलाके नॉर्थ कराची के सेक्टर 5F4 में है और मैं कराची के इलाके सदर में जॉब करता हूँ। वैसे तो मेरी छुट्टी रात को 8 बजे तक हो जाया करती थी, लेकिन एक दफ़ा काम की ज़्यादती की वजह से देर हो गई। काम से फारिग होते होते हमें रात के 2 बज गए थे। बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए और कहा, आज टैक्सी करवा के घर चले जाना, क्योंकि मेरे पास बाइक तो थी नहीं और मैं बस में सफ़र करता था और घर जाया करता था। देर होने की वजह से आज बस का मिलना भी मुश्किल था। सदर से मेरे घर का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का है। रात के इस वक्त सदर में काफ़ी सन्नाटा होता है, क्योंकि सारी मार्केटें बंद हो चुकी होती हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ एक टैक्सी वाला मिला। इसको मैंने अपने घर का रास्ता बताया और इससे पूछा, क्या वहाँ चलेंगे? टैक्सी ड्राइवर ने पहले थोड़ा सोचा, फिर मामूल से कुछ ज़्यादा किराए की वजह से तैयार हो गया। रात ज़्यादा हो गई थी और इस वक्त दूसरा टैक्सी वाला मिलना भी मुश्किल था। मैंने भी इसको फ़ौरन ओके कर दिया और हमारा सफ़र शुरू हो गया। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि रास्ते में एक शख्स बहुत ही ज़्यादा परेशान और खौफज़दा खड़ा था और हमें रुकने का इशारा कर रहा था। हमने टैक्सी रोकी, इससे पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? इसने कहा कि इसे नॉर्थ कराची के सेक्टर 5L में जाना है और इसे कोई दूसरी सवारी नहीं मिल रही और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने इससे कहा कि मैं भी वहीं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। इसने कहा, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले लें, मैं आधा किराया दे दूँगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो इसको भी कोई एतराज़ नहीं था। इसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो भी हमारे साथ टैक्सी में सवार हो गया। मैं ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो शख्स पीछे वाली सीट पर बैठ गया और हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। लेकिन मैंने नोट किया कि वो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है और खौफज़दा है। मुझसे ज़्यादा रहा नहीं गया। मैंने इससे पूछा कि भाई क्या हुआ, खैरियत तो है, इतने डरे हुए क्यों हो? इसने बताया कि वो काफ़ी देर से सवारी ढूंढ रहा था, लेकिन इसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इसे काफ़ी तेज़ वॉशरूम आ रहा था। जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो एक वीरान जगह देखकर वॉशरूम करने लगा। अभी वो फारिग भी नहीं हुआ था कि इसके पीछे से किसी ने इसको एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो अनबैलेंस्ड होकर ज़मीन पर गिर गया। इसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, उठकर इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब वो अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा वज़न महसूस कर रहा था और इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई है। इसने घूम घूम कर चारों तरफ देखा, लेकिन इसको कोई नज़र ना आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। इसने फ़ौरन मेन रोड की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बिल्कुल इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और इसको अपने कंधों पर भी मुसलसल वज़न महसूस हो रहा था।
جب اس نے مین روڈ پر ہماری ٹیکسی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی کچھ جان میں جان آئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب سے وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھا ہے اس کے کندھوں پر ابھی بھی مسلسل ویسا ہی وزن محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، اور اس کی یہ باتیں سن کر ٹیکسی ڈرائیور نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ڈر تو میں بھی بہت زیادہ گیا تھا، جو کہ رات کے 2:45 بج رہے تھے اور سڑک پر کافی زیادہ سناٹا تھا۔ اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا، کہیں تو کچھ گاڑیاں نظر آ جاتی تھیں لیکن اکثر بالکل سناٹا تھا۔ میں نے ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے اس شخص سے کہا کہ تم شاید خوف کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہو، تم سو جاؤ، تمہارا علاقہ آئے گا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ اس شخص نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں۔ وہ شخص آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں بھی سیٹ پر سر رکھ کر باہر خالی سڑکوں کا نظارہ کرنے لگا۔ ڈرائیور بھی ٹیکسی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ ٹیکسی میں بالکل خاموشی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کر رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے لگا ہوا اسیف اس شخص کے ساتھ ہی ہماری ٹیکسی کے اندر آ گیا ہے، کیونکہ جب سے وہ شخص ہماری ٹیکسی میں بیٹھا تھا ٹیکسی کا ماحول کچھ پر اسرار اور عجیب سا ہو گیا تھا۔ ابھی ہمیں سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پچھلی سیٹ سے مجھے کچھ عجیب اور کافی خوفناک آوازیں آئیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوہ خدایا، اس شخص کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی شاید آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں، جو کہ اس کا کالا ڈیلا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی اور وہ بہت عجیب سی اور خوفناک حرکتیں کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور پیچھے سیٹ سے لگے ہوئے تھے، اور وہ اپنے وزن سے کافی زیادہ سیٹ کے اندر دھسا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کچھ تو بول۔ لیکن وہ شخص ہماری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکالے جا رہا تھا اور بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے جن کو کسی پر حاوی ہوتے ہوئے صرف فلموں میں دیکھا تھا، آج میں فرسٹ ٹائم لائیو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی رات کے 3 بجے۔ اور اس وقت ہم جس روڈ پر چل رہے تھے وہ بالکل سنسان تھا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی، میرا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے اس کے اوپر اسیف حاوی ہو رہا ہے، آیت الکرسی پڑھو۔ ابھی ٹیکسی ڈرائیور نے یہ بولا ہی تھا کہ اس شخص نے ایک زوردار چیخ ماری اور آگے بڑھ کے ہم دونوں کے سر کے بال پکڑ لیے۔ میرا تو دل حلق میں آ گیا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی گھبرا کر ایک دم سے بریک لگا دی۔ میں نے دیکھا وہ شخص جو ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا تھا بہت ہی دل دہلا دینے والے انداز میں چنگھاڑ رہا تھا۔ میں زور زور سے چیخ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تکلیف کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اس کا ہاتھ پکڑا جو میرے بال کھینچ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر بہت زیادہ بال نکل آئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے کسی ریچھ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ میں اپنی حالت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ بس خوف اور دہشت کی وجہ سے میں بالکل ہار مان چکا تھا، لیکن سلام ہے اس ٹیکسی ڈرائیور کو، اس نے خوف میں بھی چیختے ہوئے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی،
ویسے ہی ہمارے پیچھے بیٹھے خوفناک شخص کی پکڑ ہمارے بالوں میں ہلکی ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ہم دونوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس شخص نے ہمارے بال چھوڑ دیے اور عجیب طریقے سے بغیر گیٹ کھولے دروازے کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی اور نہ جانے کہاں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ اس پر آسیب کا سایہ تھا یا وہ خود کوئی آسیب تھا یا کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہی وہ ہماری ٹیکسی سے باہر گیا تو ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور جتنی تیز ہو سکا ٹیکسی کو بھگانا شروع کر دیا، اور جب تک ہمارا گھر نہیں آیا ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سلامت ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر بٹھا لیا اور کہا دن نکل جائے تو پھر چلے جائیے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہماری جان بچ گئی۔ میرے ذہن میں اکثر یہی خیال آتا ہے کہ اگر اس وقت ٹیکسی ڈرائیور آیت الکرسی نہ پڑھتا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ بحیثیت مسلمان جنات پر میرا یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس دن کے بعد سے میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوستو، تو بڑھتے ہیں آج کے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اسے یہیں روک دیں کیونکہ یہ واقعہ آج آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں وقار نے حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ وقار، اتنا ہارر واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو سنتے ہیں وقار کا واقعہ انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام وقار ہے۔ مجھے ہارر واقعات سننے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جب تک میں رات کو کوئی ہارر واقعہ نہ سن لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ آج کل میں آپ کے نیریٹ کیے ہوئے واقعات سن رہا ہوں۔ آپ کی سٹوری سنانے کا انداز مجھے بہت پسند ہے۔ آج جو یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی پیش آیا جب میں اپنی نانی کے گھر دادو گیا ہوا تھا۔ نانی کا گھر زیر تعمیر تھا تو نانی نے کچھ دن کے لیے ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ گھر قبرستان کے بالکل برابر میں تھا۔ میں اور میرا بھائی 2 دن کے لیے نانی کے گھر گئے۔ رات کو جس کمرے میں ہم دونوں بھائیوں کے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، یہ کمرہ بالکل قبرستان کے ساتھ تھا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو حسب معمول میں نے موبائل اٹھایا اور سٹوری سننے لگا۔ ویسے تو میرا معمول تھا کہ میں جب بھی ہارر سٹوری سننے کے لیے لیٹتا تھا تو سٹوری سننے سے پہلے پڑھ کر اپنا حصار ضرور باندھ لیتا تھا اور لائٹس بالکل آف کر دیتا تھا۔ لائٹس آف کر کے ہی مجھے صحیح مزہ آتا تھا۔ آج میں نے لائٹس تو آف کر لی تھی، بس 0 واٹ کا بہت ہی مدھم سا ایک بلب جل رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میں حصار باندھنا بھول گیا تھا۔ بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج رات میں بہت ہی زیادہ پرجوش تھا کیونکہ آج میں ایک ایسے کمرے میں ہارر سٹوری سن رہا تھا جہاں مجھ میں اور قبرستان میں بس ایک دیوار موجود تھی۔ کمرے کی دیوار کی دوسری طرف بالکل دیوار کے ساتھ ہی کئی سال پرانی قبریں بنی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے واقعہ سننا شروع کر دیا۔ واقعہ بہت ہی زیادہ ہارر تھا۔ سٹوری سنتے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھیں موبائل پر لگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے سامنے سے کوئی کالا سایہ گزر کر گیا ہے۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ جلا کر دیکھا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا بھائی میرے برابر والی چارپائی پر لیٹ کر سو رہا تھا۔ میں نے فلیش لائٹ بند کر دی اور دوبارہ سٹوری سننے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی سائڈ کی نظارے سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کالا سایہ کھڑا ہو۔ میں نے فوراً فلیش لائٹ جلا کر اس طرف دیکھا، لیکن اس بار بھی کمرے میں کوئی موجود نہ تھا اور میرا بھائی مسلسل سو رہا تھا۔ ویسے تو میں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں، لیکن اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ ایک تو جو واقعہ میں سن رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ ہارر تھا، دوسرا یہ کہ یہ کمرہ قبرستان کے بالکل برابر میں تھا اور اب
اوپر سے یہ کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا احساس، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور میں تو ایسی جگہ پر ان کا ذکر سن رہا تھا جہاں مجھ میں اور قبرستان میں صرف 4 یا 5 فٹ کا ہی فاصلہ تھا، اور درمیان میں صرف 5 یا 4 انچ موٹی ایک دیوار تھی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ کہ آج میں حصار باندھنا بھی بھول گیا تھا، تو اب وہ غیر مرئی مخلوق بھی مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کالے سائے کو نظر انداز کیا اور دوبارہ سٹوری سننے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ بالکل میرے موبائل کے پیچھے سے ایک کالا سیاہ ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے۔ اف میرے خدایا، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یقین جانیں وہ کوئی ایلیین نہیں تھا، میں واقعی ایک کالا ہاتھ دیکھ رہا تھا، اور گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے مجھ سے فلیش لائٹ بھی آن نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے فلیش لائٹ آن کی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ کھول دی اور تسلی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے اور میرا بھائی بھی بہت گہری نیند میں سو رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہے، یہ سب میرا وہم ہے۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے اوپر قابو پایا، اپنے آپ کو پورا ریلیکس کیا، اپنے دل کو مضبوط کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کافی ریلیکس ہو گیا تھا اور میرا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کافی مضبوط دل کا مالک ہوں، لیکن آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی بھی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں اس ڈر اور خوف کے ساتھ ہارر سٹوری سنتا ہوں تو ہارر سٹوری سننے کا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ نہ جانے کیوں یہی خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ شاید جو غیر مرئی مخلوق مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، وہی یہ خیال بھی بار بار میرے ذہن میں لا رہی تھی۔ آخر کار میں اسی خیال کے زیر اثر واپس آ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دی میں نے، لیکن میری سب سے بڑی غلطی ابھی بھی یہی تھی کہ میں نے ابھی تک اپنا حصار نہیں باندھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ خیر، میں نے دوبارہ سٹوری سننا شروع کر دیا، لیکن اس بار میں نے چند الفاظ ہی سنے تھے کہ میرے موبائل کے پیچھے سے ایک انتہائی خوفناک شکل نکل کر بالکل میرے منہ کے سامنے آ گئی۔ اف میرے خدایا، میری توبہ! وہ چہرہ اتنا انتہائی زیادہ خوفناک تھا کہ اس کا رنگ بہت ہی زیادہ کالا تھا، چہرے کا گوشت بالکل سوکھا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ صرف سوراخ تھے، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، دانت بہت زیادہ بڑے اور نوکیلے، عجیب اور خوفناک تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے سینے پر انتہا سے زیادہ وزن آ گیا تھا۔ میں اس خوفناک چہرے کی خوفناکی کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن میری آواز میرے اندر گھٹ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ جب میں نے موت کو اتنا قریب سے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ آج نہ تو میں نے اپنے اوپر دم کیا تھا اور نہ اپنا حصار باندھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ میرے رب نے مجھ پر مہربانی فرمائی تھی۔ جیسے ہی میری زبان سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہوا، میرے سینے پر موجود وزن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میرے سینے سے وزن ختم ہوا، میں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ میری چیخو پکار سے میرا بھائی اور باقی سب گھر والے بھی اٹھ گئے۔ سارے جلدی جلدی میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ہانپتے کانپتے اور روتے ہوئے
سب کو سارا واقعہ سنایا۔ سب نے مجھے تسلی دی۔ نانی نے مجھ پر دم کیا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے گھر کی طرف روانگی کا سفر اختیار کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک میرے اندر لائٹ بند کر کے واقعات سننے کی ہمت نہ تھی۔ نہ جانے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں نے پھر بھی ہارر سٹوریز سننا بند نہیں کی، لیکن اپنے اوپر دم کرنا اور حصار باندھنا میں کبھی نہیں بھولتا تھا، اور اس بات کا پورا اہتمام کرتا تھا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سب کو بھی میری طرح ہارر سٹوریز سننے کا جنون کی حد تک شوق ہے تو ضرور سنیے، لیکن اپنے اوپر دم کر کے اپنا حصار ضرور بنا لیا کریں تاکہ آپ سب کی بھی حفاظت ہو۔ میری دعا ہے کہ جیسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، جیسے پیرانارمل ایکٹیویٹیز میرے ساتھ ہوئیں، ایسی آپ میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت جو خوف اور جو ڈر ہوتا ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی سچی اور ڈراؤنی سٹوریز پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی سٹوری آپ کو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو وہ اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔